अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा खुशी है आज आपके सामने आकर, और इससे ज़्यादा खुशी एक बात बताने की है, और वो बात ये है कि आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, यकीनी तौर पर वो शख्सियत वो है कि जिनके साथ और जिनके साए तले पूरे सिंध के अंदर एक अच्छी खासी बेहतरीन तरीके की उम्मीदवारों की तादाद आज मैदान अमल में सरगर्म है। बिला ताख़िर बिना किसी देर के मैं तारुफ़ करवाना चाहता हूँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सूबा सिंध के सदर जनाब मोहतरम अकील अहमद लगारी साहब का, जिन्हें शोबा तालीम, समाजी हवाले से, लोगों की खिदमत के हवाले से हर मैदान के अंदर किरदार निभाते हुए हमेशा से देखा है। तो मैं सबसे पहले वेलकम करूँगा हमारे मोहतरम को कि आप आए, और उन दिनों के अंदर कि जिन दिनों के अंदर हम लोगों को घरों से निकलकर उम्मीदवार होने के नाम पर लोगों के ताज़ियत, अयादत और फला काम में दिखावा करते हुए देखते हैं। आज आप हमारे सामने मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अकील भाई, बजाय इसके कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करूं या बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से अल्फाज जाएं, मैं तो ये चाहूँगा कि वो जमात या वो पार्टी जिसके आज आप यहाँ सदर सूबा सिंध की हैसियत से मौजूद हैं, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। पाकिस्तान नाम बहुत ज़बरदस्त, सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त, मुस्लिम लीग ही क्यों? ये मुस्लिम लीग सुनने के बाद नून, काफ, जीम, लाम, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। बहुत सारे नाम हो सकते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ लोग अपीलिंग हो जाते हैं, लेकिन ये मुस्लिम लीग ही क्यों? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। बड़ा बेहतरीन सवाल किया है आपने, और इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको कुछ साल पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। आप 76 साल पीछे जाएंगे तो आपको मंज़र नज़र आएगा कि कुछ लोग हैं, कुछ एफ़र्ट्स उनकी दिखाई दे रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश किस हवाले से हो रही है कि एक मुल्क हासिल किया जाए जहाँ इस्लाम के हवाले से ख़ास तौर पर उसकी प्रैक्टिस हो सके और लोग आज़ाद तरीके से रह सकें। इस सारी एफ़र्ट्स में जिदोजहद में एक पार्टी है जो नज़र आती है, एक जमात है जो नज़र आती है, जिसका नाम मुस्लिम लीग है। यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की खालिक जमात मुस्लिम लीग, जिनके लोगों की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये वतन अजीज़ पाकिस्तान दिया। इस वक्त बहुत सारी लीग्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ नामों के साथ मौजूद हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए हमारा मुल्क बना है, उस मुल्क के यानी उस मकसद का दिफा करते हुए उस मकसद के हुसूल के लिए कोशिशें पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र नहीं आ रही। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को बनाने का एक मकसद ये है कि उस वक्त ज़रूरत थी एक रियासत की, एक मुल्क की, एक ख़ित्ते की। उसके लिए लोगों ने किरदार अदा किया। आज हम ये समझते हैं कि उस पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसी तरह की मुस्लिम लीग की, जो उसको बचाने के लिए अपना एक किरदार अदा करें। ये आपने जिन लीग्स का जिक्र किया है, ये लीग्स आपको किसी शख्सियत के नाम पर मिलेंगी, किसी एक ख़ास इलाके के हवाले से मिलेंगी, लेकिन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, ये नाम, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हम रहते हैं, और मरकज़ ये सारे सूबों की नुमाइंदगी करता है। यानी ये जमात किसी एक शख्स की जमात नहीं है, ना ही किसी एक सूबे की नुमाइंदा जमात है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हर मुसलमान की, हर इंसान की ये नुमाइंदा जमात है। इसी वजह से इसका नाम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम रखा गया। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के साथ आपने यकीनी तौर पर अपना पूरा एक नाम का तफसीली तारुफ पेश किया, और इस तफसीली तारुफ के साथ मेरा जो अगला सवाल होने वाला था उसका जवाब मुझे मैसर आ गया। मैं सिर्फ उसका जवाब आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। मेरे जहन में एक सवाल था कि ये तो बिल्कुल एक नई जमात है, और नई जमात होने के तवस्सुत से एकदम 500 से ज़्यादा उम्मीदवार, जैसा कि आपने बताया, वो आपने पूरे पाकिस्तान में खड़े किए। तो मैं सोच रहा था कि एक जमात इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकती है, लेकिन जिस तारीख़ के साथ आपने इस जमात को वाबस्ता किया है,
تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ جماعت شہداء کی ورثہ کی جماعت ہے. وہ شہداء جنہوں نے اپنی شہادتیں اپنی ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹوا کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا تھا, ان شہداء کے وارثوں کی برکات کے ساتھ آج یہ جماعت نئی میدان میں آنے کے باوجود ہر جگہ چھائی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بالکل. اس کے ساتھ ایک اور چیز جو میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے, جس طرح آپ نے ایک اپنا نظریہ ہمارے سامنے پیش کیا, لیکن نظریے کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی تنظیمیں میدان میں آتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی بیانیہ, کوئی نہ کوئی نعرہ لے کر آتی ہیں. کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لے کر آتا ہے, وہ دے نہ دے ایک الگ بات ہے. کوئی حقیقی تبدیلی کا نعرہ لے کر آتا ہے, کوئی ملک بناؤ ملک سنوارو کا لاتا ہے, کوئی قرض اتارو کا لے کر آتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون سے نعرے کے ساتھ میدان کے اندر موجود ہیں؟ دیکھیں, مختلف جماعتیں آپ کے سامنے موجود ہیں جن کی آپ نے بات کی. بڑے پرکشش اور بہترین نعروں کے ساتھ جب انٹری ہوئی ملک کے اندر, جو بھی ان کا کردار رہا, لیکن ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ وہ اپنے نعروں کی لاج نہیں رکھ سکے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ ایسی جماعت ہے کہ جو کوئی نعرہ نہیں لائی, بلکہ الحمدللہ ہم تو ایک کردار لے کر آئے ہیں, اور اسی کردار کے ساتھ ہم پاکستان کے اندر موجود ہیں. اور وہ ہمارا کردار کیا ہے؟ خدمت کا کردار. تو الحمدللہ پورے ملک کے اندر ہمارا کردار ہی وہ نعرہ ہے. ہم انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور اسی سیاست پر یقین رکھتے ہیں, اور اللہ کے فضل سے اسی حوالے سے ہم مختلف کام کر رہے ہیں. عقیل بھائی, یقینی طور پر میں اس بات سے بالکل سہمت ہوں, اور سہمت ہونے کی وجہ یہ ہے مجھے کہ میں خود پاکستان مرکزی مسلم لیگ NA 220 سے امیدوار ہوں, اور امیدوار کس حیثیت پر کس بات پر بنایا گیا وہ میں بھی جانتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے تمام دیکھنے والوں کو یہ بات کلیئر کریں کہ آپ جس کردار کا نعرہ لے کر آج میدان میں موجود ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹیاں الیکشن جیتنے کی وجہ سے کچھ کردار ادا کر دیتی ہیں, اور اس کے بعد وہ اس کردار کو بیچتی ہیں, کیش کرواتی ہیں, اور میدان عمل سے بالکل غائب دکھائی دیتی ہیں. تو ہم کیسے اس بات کا یقین کریں, ہم کیسے اس شک کو دل سے نکالیں کہ آپ کامیاب ہونے کے بعد, اسمبلیوں میں بیٹھ جانے کے بعد, عہدہ منصب لے لینے کے بعد بھی کردار کے ساتھ عمل کے میدان میں سرگرم رہیں گے؟ آپ کا جو سوال ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ پاکستان میں 76 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پارٹی لانچ ہوئی ہے وہ کردار تو پیش نہیں کر سکی. زیادہ تر جماعتوں کا جو سلسلہ رہا وہ پرکشش نعرے عوام کے سامنے پیش کیے گئے, لوگوں کو سبز باغ دکھائے گئے, اور انہی نعروں کے نتیجے میں لوگوں نے یقین کیا. اور اس یقین کے بعد جب ان کو موقع ملا اقتدار کا, تو اقتدار میں آنے کے بعد وہ نعرے بھی ختم, وہ خدمت بھی ختم, اور وہ جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے. الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ نعرے سے پہلے کردار, الحمدللہ پاکستان میں ایک باقاعدہ ہمارا خدمت کے حوالے سے کردار ہے. آپ پورے ملک کے اندر دیکھیں گے کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان خدمت میں پیش رہتے ہیں. عوامی لوگ ہیں, عوام کے اندر ہی رہتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تو یعنی اقتدار میں آنے کے بعد لوگوں کے درمیان رہ کر اس کام کو, خدمت کے سلسلے کو وسیع بنیادوں پر ہم پھیلائیں گے انشاءاللہ. یہ بہت زبردست بات. یقینی طور پر جس کام کو پھیلانے کے حوالے سے ابھی آپ نے بات کی, تو اس کام کو پھیلانے کے حوالے سے کوئی سوچ, کوئی نظریہ آپ کے ذہن میں یا آپ کے منشور کا حصہ ہوگا. تو کیا آپ اس حوالے سے کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت کس ذہن کے ساتھ, کس سوچ کے ساتھ, مثال کے طور پر یقینی طور پر خدمت ایک بہت بڑا نام ہے جو کہ بھوک میں, مہنگائی میں, افلاس میں, اسی کے ساتھ انڈسٹری کے حوالے سے, گیس بجلی کے بحران کے حوالے سے, اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پاکستان جن وسائل سے زرخیز ہے ان کا بے دریغ استعمال, یا یوں کہہ لیں کہ ان کے اندر بے دریغ کرپشن کی وجہ, یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ آج ملک نیچے دھستا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان ساری چیزوں کو پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس دور کے اندر, جس دور میں پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے, کیسے ڈیل کرے گی؟ دیکھیں, اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلا اور بنیادی جو نقطہ ہے نا
وہ ہماری ملک کی میں معیشت کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں. آپ نے بہت ساری اس پر بات کی ہے تو اس میں کچھ سوال اٹھتے ہیں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قرض لے کر ملک چلا رہے ہیں. تو کبھی بھی قرض کے ساتھ ملک نہیں چلا کرتے, ملک تو کیا بلکہ گھر بھی نہیں چلا کرتے. اور دوسرے نمبر پر عوام کے اندر شعور کی, اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل, گلی محلے کے مسائل, خاندانوں کے مسائل, اس حوالے سے بھی لوگ زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ گلی کا چھوٹا سا مسئلہ ہے, یہ بھی حکومت میں آ کر کوئی حکومتی نمائندہ آ کر وہ حل کرے گا, وہ اس کے حوالے سے کوئی کوشش کرے گا. تو اس بنیاد پر ہم یعنی عوام جو ہے نا پوری سمجھتی ہے کہ ہمارا کوئی اس میں فرض نہیں ہے, یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے حکومتوں کو, ان کا یہ کام ہے آ کر کریں. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ایک زبردست کام کیا ہے اس حوالے سے. وہ کام کیا ہے کہ ہم نے گلی محلے کی سطح پر, یا آپ ایک انتظامی ڈھانچہ ہے اس کو لے لیں تو صوبہ ہے, صوبے کے بعد ڈویژن ہے, ڈویژن کے بعد ضلع, ضلع سے نیچے تحصیل ہے, تحصیل سے نیچے ٹاؤن کمیٹی, میونسپل کمیٹی ہے, بلکہ ہم اس سے بھی نچلی سطح پر یو سیز, وارڈز, بلاک کوڈ کی سطح پر ہم نے لوگوں کو اس حوالے سے تیار کیا ہے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے. الحمدللہ لوگوں نے بڑا زبردست ریسپانس دیا. مختلف کمیٹیاں ہم نے اس حوالے سے تشکیل دی جو اپنی مدد آپ تحت الحمدللہ اس وقت پورے صوبے کے اندر خدمت کے کام جو ہے نا وہ سر انجام دے رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شعور کو اور زیادہ بڑھائیں گے, لوگوں کو تیار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمارا ملک قدرتی وسائل سے, خزانے سے مالا مال ہے. صحیح یوٹیلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ پاکستان معاشی حوالے سے تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کے اندر دستیاب وسائل ہیں ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے. بہترین جواب. انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ پاکستان کو جلد ہم ان کے پیروں پر کھڑا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک چیز ہے, یقینی طور پر ایک نئی سیاسی ابھرتی ہوئی جماعت ہے. افراد بہت زبردست طریقے سے آپ کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں, اور جڑتے چلے جانے کا یقینی طور پر جو ایک بہت بڑا وجہ ہے, بہت بڑا ایک جو ذریعہ ہے وہ ہے آپ کا کردار. بالکل. لیکن اس کردار اور اس خدمت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو جماعت ہے مجھے ایک چیز میں سیاسی نابلد نظر آتی ہے. یعنی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں, اور وہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ میں دوسری جماعتوں کو, دوسری تنظیموں کے امیدواروں کو جب دیکھتا ہوں تو وہ اپنے ووٹر کو اہمیت دیتے ہیں, اپنے ووٹر سے سلام دعا کرتے ہیں, اور جو ان کا ووٹر نہیں ہوتا وہ شاید اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرتے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو تو یہ کھلے عام لوگوں کے لیے عوامی سہولت بازار لگاتے ہیں, یہ سبزی کے بچت بازار لگاتے ہیں, یہ دوسرے ریلیف کے پروگرام اور راشن اور دیگر چیزیں مجھے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن جب یہ عوام کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ووٹر کو خاص طور پر نظر میں نہیں رکھتے, بلکہ ہر عام خاص, ہر مقامی غیر مقامی, ووٹر ہو یا ووٹر نہ ہو, ہر ایک کو بلا تفریق یہ سہولت فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ سیاسی نابلد ہونا نہیں ہے؟ سیاست کا جو لفظ اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ انتہائی غلط معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. سیاست عمومی طور پر جو ہمارے پاس مروجہ سیاست ہے اس کو دھوکہ, فراڈ یا پھر کسی کے ساتھ چیٹنگ اس کو نام دیا گیا ہے سیاست کا. تو حقیقت میں جو سیاست ہے وہ تو ہمیں ملتی ہے اسلام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ بنی اسرائیل قوم, ان کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے. تو نبی کوئی بھی کسی بھی قوم میں آتا ہے تو اس کا ہدف صرف ایک خاص طبقہ یا کچھ لوگ نہیں ہوتے, بلکہ اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں زمین پر تو ان سب تک پہنچنا اور ان سب کی خدمت کرنا یہ ان کا نبیوں کا کام ہوتا تھا. تو وہی سیاست لے کر ہم الحمدللہ پاکستان کے اندر سیاست کر رہے ہیں. تو ہم پاکستان کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے لیے ایک حیثیت رکھتے ہیں, مقام رکھتے ہیں, اور یہ جو خدمت کا میدان ہے یہ تو کسی فرق کے بغیر, تفریق کے بغیر ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا ہر شہری
جو کسی بھی حوالے سے پریشان ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی پریشانی میں اس کے کام آیا جائے، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. تو ہم تو اس چیز کو لے کر آئے ہیں. اور جہاں تک آپ نے دوسری پارٹیز کا ذکر کیا تو وہاں میں سندھ کے اندر دیکھتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک جگہ کیفیت نظر یہ آتی ہے کہ آپ راستے سے جا رہے ہیں، پکی سڑک ہے، اور اس کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑی گئی ہے، اس کے بعد پھر سڑک شروع ہو رہی ہے. پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہاں جو محلہ ہے، یہاں جو لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. اس جماعت کو ووٹ نہیں دیا تو جس کی وجہ سے سیاسی انتقام ان سے لیا جا رہا ہے کہ بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جائے گا. تو اس قسم کی سیاست پر ہم یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی ایسی سیاست ہم کرنا چاہتے ہیں. ہماری سیاست خدمت انسانیت ہے اور ہر فرد تک پہنچنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. آپ نے یقینی طور پر سیاست کا ایک وہ رنگ بیان کیا ہے جس سے آج پاکستان، شاید دنیا کی اکثریت جو ہے وہ نابلد ہے، وہ اس کو نہیں جانتی. لیکن جس سیاست کو ہم دیکھتے ہیں وہ تو اس سیاست کے بالکل برعکس نظر آتی ہے. آپ نے نوی سیاست کا تذکرہ کیا جس کے اندر ہر عام خاص، امیر غریب، چودھری اور عام رعایا سب کے حوالے سے خیر، آگاہی اور بھلائی کی فکر کی جاتی ہے. بالکل. لیکن آج جب میں دوسری تنظیموں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے اندر مفاد کی، عداوت کی، بغاوت کی، اپنی ذاتی بڑھوتری کی، دوسرے پر الزام، بہتان تراشی کی سیاست مجھے دکھائی دیتی ہے. اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس بیان کرنے کو اپنا کام، اپنا کردار چونکہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے عوام کے سامنے کچھ تو بیان کرنا ہے. پھر وہ بیان کرتے ہیں وہ چیزیں جو نوی سیاست کا حصہ تو نہیں ہے، البتہ شیطانی سیاست کا حصہ تو وہ ہو سکتا ہے. بالکل. پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے بہت سارے امیدوار میدان میں اتارے ہیں. یوں کہہ لیں کہ بہت سارے سپہ سالار میدان میں اتارے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور دے سکتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی ذمہ داری لوگوں کو دینے والے ہیں کہ شاید میری دعائیں آپ ساتھ ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کہ یہ کامیاب ہو اور یہ اس ایوان میں جا کر بیٹھیں جہاں ملک کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امیدوار ہیں یہ اس قابل ہیں کہ یہ اس ملک کی باغ ڈور سنبھال سکیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان امیدواروں میں آپ نے کس کوالیفیکیشن کو دیکھ کر یہ کام کیا تھا. میں پارٹیوں کو دیکھتا ہوں تو وہ دیکھتے ہیں یہ تاجر ہونا چاہیے، یہ بڑا امیر کبیر ہونا چاہیے، بڑی گاڑیاں ہونا چاہیے، فلاں فلاں چیزیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو آج سیاست کا ایک مین حصہ بن چکی ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اپنے امیدواروں کا انتخاب کرتے ہوئے ان میں کن چیزوں کو مد نظر رکھا ہے یا کیا ترجیحات تھیں؟ زبردست سوال کیا ہے. آپ کے سوال کو دو حصوں میں بیان کرنا چاہوں گا میں. موجودہ جو سسٹم ہے جس میں آپ کو مایوسی دکھائی دے رہی ہے، جس میں آپ کو کرپشن دکھائی دے رہی ہے، جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر بندہ مفادات کے ساتھ جڑا ہوا اور کسی پارٹی سے وہ اپنا تعلق قائم کرتا ہے اور پھر مفادات کی بنیاد پر آگے آتا ہے اور پھر جو سسٹم ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو ایسے ماحول میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور ان کے امیدواروں کا یعنی الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد میں کھڑے ہونا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جیت ہے. یہ ایک پہلا اسٹیپ ہے اور یہ سمجھ لیں کہ پہلا ایک مائل سٹون ہے جس کو ہم نے کراس کیا ہے اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. دوسرا سوال کا جو حصہ ہے وہ ہم نے وہ نمائندے کھڑے کیے ہیں پورے ملک کے اندر کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نا یہ کوئی جاگیرداروں کی جماعت نہیں ہے. ہم نے عوامی بندوں کو یہ موقع دیا ہے، وہ عوامی بندے کہ جو عوام کی ہر مشکل صورتحال میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک قدم کھڑے ہو کر ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور جو خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے دن رات ایک کر کے دوسروں کو ریلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان لوگوں کو موقع دیا ہے. عوامی جماعت ہے، عوامی ہم لوگ ہیں، تو عوام کے ایک عام بندہ اس کو ہم نے کھڑا کیا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ لوگوں سے ملنا، ملاقات کرنا اور اس کو یعنی لوگوں کا اس تک اپروچ کرنا انتہائی آسان ہے. تو یہ چیز دیکھ کر ہم نے ان کو موقع دیا ہے کیونکہ ہم نے 76 سالوں میں یہی دیکھا
کہ لوگ ان ایسے لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ جو بڑے لینڈ لارڈ ہوں یا پھر جن کے پاس کوئی بزنس ہو، بڑے تاجر ہوں. اچھا وہ بندہ جب سیٹ پر آ جاتا ہے، منتخب ہو جاتا ہے، تو چھوٹے یعنی آپ سمجھ لیں کہ مڈل لیول ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اس سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھتا. تو یہ ایک بنیادی ایک گیپ پایا جاتا ہے. تو اس گیپ کو کور کرنے کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے عوامی جو نمائندے ہیں وہ کھڑے کیے ہیں. بہت ہی زبردست اور یقینی طور پہ ایک پر امید آپ نے بات کی ہے. ایک اور سوال یقینی طور پر سب کا ہے، میں تو جواب جانتا ہوں لیکن پھر بھی آپ سے جواب سننا چاہتا ہوں. تمام پارٹیز اپنے امیدواروں کو ٹکٹ دینے کے عوض پارٹی فنڈ کے نام پر کچھ مٹھائی لیتی ہیں. پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے پارٹی فنڈ اپنے امیدواروں سے کیا لیا؟ دوسری جماعتیں اس حوالے سے یقیناً پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے فنڈنگ کرتی ہیں یا پھر باقاعدہ ایک ڈیمانڈ آتی ہے. ہم نے جو کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں ان کے سامنے بھی ہماری ڈیمانڈ ہے، اور وہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ دوسری جماعتوں کے بالکل برعکس ہم ڈیووشن چاہتے ہیں، ہم ڈیڈیکیشن چاہتے ہیں، ہم اخلاص کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کامیاب ہو جانے کے بعد اپنے حلقے کے لوگوں کی بلا تفریق خدمت کرتے رہیں گے. یہی پارٹی ٹکٹ کا آپ سمجھ لیں کہ معاوضہ ہے. بہت زبردست. میں نے کچھ سلوگنز پڑھے، ان سلوگن سے کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ ان سلوگنز پہ روشنی ڈالیں. میں نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پمفلیٹس پر، ان کے اشتہاروں پر، ان کے پینا فلیکسز پر، یہاں تک کہ ان کی تشہیر میں جو سلوگنز دیکھے، اس میں ایک سلوگن تو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ ہمارا نعرہ نہیں، ہمارا کردار ہے، ہماری سیاست خدمت انسانیت. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز میں نے دیکھی، اور دیکھ کر اس چیز کے پر خوشی بھی بہت ہوئی، لیکن ساتھ میں ایک شک بھی ہوا، اور وہ چیز تھی باکردار، امانت دار، دیانت دار، قیادت، امیدوار اور کارکنان. تو اس چیز کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں کہ اس چیز کو بیان کرنے کی وجہ کیوں پیش آئی. دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دوسری جماعتیں، پارٹیز بھی یعنی ان کے سامنے پیش کرتی ہیں. امیدواروں کے حوالے سے مختلف چیزیں لکھی جاتی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ صرف لکھنے کی حد تک ہی ہوتا ہے، عملاً اس کی یعنی صورتحال بالکل مختلف ہے. ہم نے یہ صرف چیز لکھی نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ یہ ہمارے امیدوار جو ہم نے کھڑے کیے ہیں ان کا باقاعدہ ایک کردار رہا ہے. امانت دار ہیں، با کردار ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے محبت کرنے والے، خدمت انسانیت کے یعنی سیاست پر یقین رکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس یعنی انہوں نے کوشش کر کے جو فلڈ آیا، اس کے علاوہ دیگر جو قدرتی آفات آئی ہیں، اس میں لوگوں کو اس کے حوالے سے تحریک دلا کر کوئی نہ کوئی چیز جمع کر کے لوگوں کی خدمت کی ہے انہوں نے. یعنی یہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں روپے بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ایک چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے خدا خوفی. اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس احساس کے ساتھ آپ کے پاس اربوں خربوں روپے کا بجٹ بھی آ جائے تو اس کو صحیح طریقے سے نہ صرف آپ یوٹیلائز کریں گے بلکہ اس کا حساب کتاب عوام کے سامنے لانے کے لیے بھی آپ کو کوئی پشیمانی نہیں ہوگی، بلکہ آپ بڑے اچھے انداز کے ساتھ لوگوں کے سامنے یہ چیز پیش کر سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ صرف لکھا ہے، تحریر کی حد تک نہیں. الحمدللہ ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے امیدواروں سے ملاقات کریں، آپ کو ان امانت داری، خدمت گزاری اور باکردار آپ کو ان کی گفتگو میں، ان کی لہجے میں، ان کی بات چیت میں، ان کے عمل میں وہ چیز آپ کو نظر بھی آئے گی. یقینی طور پر یہ جو آپ نے باتیں بیان کی ہیں سننے کو تو بہت آسان ہیں، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کہ وہ امانت کی پاسداری کرنے والے ہوں گے، وہ باکردار ہوں گے، تو یہ تو وہ صفات ہیں جو یقینی طور پر اس شخصیت میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ جس شخصیت نے مدینے کے اس معاشرے کو، مکہ کے اس معاشرے کو، عرب کے اس معاشرے کو بدل کے رکھ دیا تھا کہ جس کی دنیا جہالت کے حوالے سے مثالیں دیتی رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک زبردست قسم کی ریاست بنانے کے حوالے سے گراؤنڈ میں اتارا تھا، تو اس گراؤنڈ میں اتارنے سے پہلے ان کے اندر جو صفات مجھے دکھائی دیتی ہیں وہ امین اور صادق بڑی مشہور ہیں، میں اور آپ سنتے رہے ہیں اور ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں کہ وہ صادق تھے، سچ بولنے والے تھے اور بڑے زبردست کردار والے تھے۔ اسی کے ساتھ دوسری جو ہمیں ان کی صفت دکھائی دیتی ہے وہ یہی دکھائی دیتی ہے کہ وہ امانت دار تھے، وہ خیانت نہیں کرتے تھے، دوسرے کے حقوق نہیں مارتے تھے، کرپٹ نہیں تھے۔ ان صفات کے ساتھ جب اللہ نے ایک شخصیت کو میدان میں اتارا تو اس شخصیت نے اس جاہل ترین، اس اندھیرے میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو دنیا کی سب سے بہترین فلاحی ریاست کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ تو یقینی طور پر بہت ہی زبردست قسم کی صفات ہیں، اور جس طرح کا کردار آپ نے پیش کیا، جس طرح کے کردار کے اوپر آپ نے بات کی ہے، تو یہ کردار بھی مجھے اسی شخصیت کا حصہ نظر آتا ہے، کیونکہ جب وہ شخصیت وہ امیدواری کا منصب لے کر اپنے گھر پہنچتی ہے تو میں نے سنا ہے کہ اماں خدیجہ الکبریٰ انہیں اس حالت میں دیکھتی ہیں جس میں وہ پریشان تھے، شرابور تھے، اور انہیں وہ پھر چند جملے کہتی ہیں جو مجھے وہ جملے آپ کی باتوں سے یاد آئے، اور وہ جملے یہ تھے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ضائع نہ کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ آپ کو بہترین طریقے سے استعمال کرے گا، اور آپ کے ذریعے آج کی بدامنی، آج کی نفسا نفسی، آج کی لاقانونیت، آج کا جاگیردارانہ سردارانہ نظام، آج کی کرپشن، آج کی بدعنوانیت، یہ سب کچھ ختم کر کے ایک بہترین ریاست کا قیام آپ کے ذریعے کروائے گا۔ میں تو بڑا پر امید ہوں ان باتوں کو سن کے کہ مرکزی مسلم لیگ ایک زبردست طریقے کی امید لے کر اور بہترین طریقے کے کردار کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان کے کردار کو دنیا کے سامنے بہترین ثابت کرے گی، اور اس کی کھوئی ہوئی جو ساکھ اور عزت ہے نا وہ دنیا کے سامنے بحال کروائے گی انشاءاللہ۔ ایک آخری سوال آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کوئی پیغام امت کے نام؟ اس وقت میں مخاطب ہوں امت مسلمہ سے، اور اس میں بھی خاص طور پر پاکستان کے یعنی عوام سے میں مخاطب ہوں۔ دیکھیں، عوامی جو طاقت ہے نا وہ باقاعدہ ایک طاقت ہے، اور اس کو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پاس بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ سسٹم موجود ہے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ عوام کے پاس یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ جس کو وہ یعنی استعمال کر کے اپنے آنے والے 5 سالوں کو یا تو وہ بہتر بنا لیں یا پھر تباہی کے دہانے پر لے کر جائیں۔ 5 سال میں ایک مرتبہ یہ موقع ملتا ہے۔ تو میں اپنی قوم سے، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور وہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ہم ابھی چونکہ ایک الیکشن کا ایک ماحول ہے، اس میں ہم ایک سلوگن کے ساتھ اپنی کمپین چلاتے ہیں کہ شعور کو ووٹ دو۔ آپ نے بے شمار پارٹیز کے نام لیے، وہ موجود ہیں، ہر یعنی پارٹی اپنے طرف لوگوں کو کھینچ رہی ہے، دعوت دے رہی ہے۔ تو ہم اپنے روزمرہ استعمال کی چیزوں کے حوالے سے جب کوئی پرچیز کرنے جاتے ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی چیز، اس کے لیے بھی ہم بہت دیکھ بھال کرتے ہیں، یعنی ہم زیادہ تحقیق کرتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، پھر وہ چیز ہم اپنے لیے خریدتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ایک ووٹ ہے، یہ قومی امانت ہے، اور اس کی بنیاد پر آنے والی نسلوں کے حوالے سے کہ فیصلہ ہونے جانا ہے۔ تو اس کو کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے، چھوٹے مفاد کے لیے کبھی اس کو استعمال نہ کریں۔ امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ملک، اپنے علاقے کے لوگوں کے وسیع تر مفاد کو دیکھتے ہوئے صحیح ترین اس کا استعمال کریں، اور اس کے استعمال کے لیے الحمدللہ دیندار جماعتیں، قیادتیں موجود ہیں، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس حوالے سے پورا اپنا ایک منشور رکھتی ہے۔ تو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ شعور کے ساتھ اپنے اس ووٹ کو استعمال کریں تاکہ آنے والے سال آپ کے لیے کوئی اچھا یعنی ایک اچھی صوبوں کا آغاز ہو سکے اور آپ کا ایک بہتر مستقبل ہو سکے۔ تو اس کو دیکھ کر استعمال کرنا چاہیے، شعور کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر اس کا استعمال کرنا چاہیے۔
अखिल भाई, एक सवाल जो अक्सर सोशल मीडिया पर सुनने को मिलता है और आम गली मोहल्लों के अंदर लोगों से सुनने को मिलता है, और वो सवाल ये है कि ये सियासत कोई करने वाला काम नहीं है। अगर आप लोगों को संभालना चाहते हैं, लोगों के अंदर शऊर पैदा करना चाहते हैं और लोगों की ज़िंदगियों को अच्छा करना चाहते हैं, तो लोगों को मस्जिद मदरसों का रुख करवाएं और वहाँ करवाने के बाद आप उनकी इस्लाह करें। ये सियासत कोई करने वाला काम कोई नहीं, तो आप तो मस्जिद बनाएं, ये सियासत के मैदान में कहाँ से आ गए? इस्लाम जो हमारा दीन है, इस्लाम में हर हवाले से अल्लाह तबारक व ताला ने रहनुमाई दी है। घर चलाने से लेकर मुल्क चलाने तक अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा एक रहनुमाई अल्लाह तबारक व ताला के दीन में और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में वो चीज़ हमें मिलती है। ये हमारे मुल्क के अंदर एक तसव्वुर दिया गया, और वो तसव्वुर ये था कि जो दीनदार लोग हैं, दीन से मोहब्बत रखने वाले, वो मस्जिद की हुदूद के अंदर यानी क़ैद रहकर उनके ज़िम्मे काम ये होगा कि वो बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देंगे, नमाज़ें पढ़ाएंगे, निकाह और जनाजे इस तरह के मामलात को वो देखेंगे। और इससे हटकर यानी मस्जिद से बाहर जो एक बहुत बड़ी दुनिया है और एक पूरा एक मुल्क है कि जो बनाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, इस मुल्क को चलाने के लिए एक तसव्वुर दिया गया कि कोई हार्वर्ड से पढ़कर आएगा, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आएगा, वो आकर मुल्क संभालेगा। तो उसका नतीजा ये निकला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनने वाले मुल्क में सब कुछ है, लेकिन सिवाय दीन के, दीन नाम की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। तो ये कॉन्सेप्ट हमें इस्लाम से मिलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है। लोगों की इस्लाह करना चाहते हैं तो इस मैदान के अंदर यानी सियासत के मैदान में, जो हकीकत में इस्लाम का ही मैदान है, अंबिया का मैदान है, इसके अंदर आएंगे और आकर ऐवानों में, असेंबलियों में, उसके बाद यानी हर तबके के लोगों में इस्लाम की तालीमात का निफाज होगा। और जब एक मामला इस्लाम वाला आ जाए, एक निज़ाम इस्लाम का आ जाए, तो ऑटोमेटिकली लोगों की इस्लाह हो सकती है, जो कि इस मुल्क के अंदर नहीं हुई। और उसकी वजह क्या है कि हम दीनदार लोग इसके अंदर आगे ना बढ़े, और जब ना बढ़े तो वो किरदार अदा नहीं हो सका। तो इस किरदार को अदा करने के लिए हमने इस मैदान का रुख किया है। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने एक बड़ी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात याद करवाई है, और मैं समझता हूँ कि ये बात वो है जो पाकिस्तान के हर एक शहरी को, रहने वाले को, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले को अपने जहन के अंदर पेवस्त कर लेनी चाहिए। और वो ये कि ये वो मुल्क है जो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर लिया था। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि अल्लाह के नाम पर जब हम एक छोटी सी मस्जिद बनाते हैं, तो उस मस्जिद के सदर को, उस मस्जिद के वज़ीर आला को, उस मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी को, उस मस्जिद के नायब सदर को मैं बद किरदार, मैं बिल्कुल भी ख़राब अमल वाला, मैं उसको जुआरी, मैं उसको सूद खाने वाला, मैं उसको 2 नंबर करप्शन करने वाला बर्दाश्त तो नहीं करता, जबकि वो अल्लाह के नाम पर एक बनने वाली छोटी सी मस्जिद है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ पूरे इतने बड़े खित्ते की जो अल्लाह के नाम पर हमने हासिल किया था, उसको मैं उठा के बद किरदार लोगों के हाथ में छोड़ देता हूँ, तो यकीनी तौर पर इसके साथ तो मैं अपने दीन को भी मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा। और इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दीनदार वो तबका जो सही तरीके के इस्लाम को समझता है, जो बेहतरीन इस्लामी फलाही रियासत का क़याम कर सकता है, उसको मैदान में उतरना चाहिए। और मैदान में उतरने के बाद उस मुमलिकत की बागडोर संभालनी चाहिए कि जो अल्लाह के नाम पर ली गई थी। हम तो बात की इब्तिदा करते हैं ला इलाह के साथ, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियाँ हैं, वो लोगों के अपने पीछे इला बनाकर लगा रही हैं कि रोज़ी हम देंगे, खाना हम देंगे, ज़रूरतें हम पूरी करेंगे, परेशानियाँ हम पूरी करेंगे। वो सारे के सारे इला बने बैठे हैं। तो ये तो यकीनी तौर पर उनके ईमान पर, उनकी तौहीद के ऊपर भी डाका है, उनके दीन के ऊपर डाका है। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत यकीनी तौर पर आवाम तक पहुँचाने की ज़रूरत है, और आपने पहुँचाई भी है। आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करते हैं, और पुरुमीद है कि अल्लाह ताला जो है वो
پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے اس سوچ، اس ذہنیت اور اس منشور کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا، مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے گا، وہ گراؤنڈ بھی دے گا، وہ ایوان بھی دے گا کہ جس کے اندر اتر کر وہ سارے فیصلے کیے جا سکیں جس کے ساتھ ایک بہترین اسلامی فلاحی ریاست کا قیام ہو سکتا ہے، وہ اسلامی فلاحی ریاست کہ جس میں غیر مسلم بھی بہترین حقوق کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بہترین طریقے کے خیالات کا اظہار کیا، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ PMML کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔